बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मुतालिब पाकिस्तान के आज के एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल, यानी जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो आज़ाद होते ही एक नई रियासत को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। आज के इस सवाल में हम इन मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रेड क्लिफ अवार्ड, यानी जब तकसीम हिंद का फैसला हुआ तो उस मौके पर पंजाब और बंगाल दो ऐसे सूबे थे जहां पर मुसलमान और हिंदू दोनों बसते थे। अब इन दोनों सूबों की तकसीम का फैसला होना था कि पंजाब के कौन कौन से इलाके पाकिस्तानी इलाकों में शामिल होने चाहिए और बंगाल के कौन कौन से इलाके पाकिस्तान में शामिल होने चाहिए। ये कोई आसान फैसला नहीं था। इस मसले को हल करने के लिए उस वक्त के वासराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक हदबंदी कमीशन बनाया, जिसमें 2 हिंदू नुमाइंदे और 2 मुसलमान नुमाइंदे मुकर्रर किए गए और इनके ऊपर एक सरबराह, एक अंग्रेज़ कानूनदान सर रेडक्लिफ को मुकर्रर किया गया और ये तय पाया कि अगर हिंदू और मुसलमान किसी मौके के ऊपर इत्तफाक राय ना कर सके, जो फैसला होगा वो सर रेडक्लिफ करेंगे। बदकिस्मती से जब तकसीम का फैसला हुआ तो बदनीयती के ज़रिए सर रेडक्लिफ ने हिंदुओं की साइड लेते हुए, हिंदुस्तान का साथ देते हुए पाकिस्तान के वो मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो पाकिस्तान की सरहद पर मौजूद थे वो हिंदुस्तान में शामिल कर दिए गए, जिनमें ख़ास तौर पर गुरदासपुर का इलाका जो है बड़ा मशहूर इलाका है। गुरदासपुर को हिंदुस्तान में शामिल करने से हिंदुस्तान को कश्मीर तक रसाई मिल गई और कश्मीर का ये मसला आज तक दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है और आए रोज़ इस मसले पर दोनों ममालिक के दरमियान सरहदों पर जंगें भी और सफारती सतह पर आपस में इख्तलाफात भी सामने आते रहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा जो दूसरा मसला है वो महाजरीन की आबादकारी है, यानी जब तकसीम का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी तादाद में लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल हुए। ये एक ऐसा मसला था जिसके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा था कि यानी जब तकसीम के बारे में बात हो रही थी तो उस वक्त ये बात तो तय थी कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उस पे मुश्तमिल पाकिस्तान बनाया जाएगा, लेकिन ये बात कहीं पर भी तय नहीं थी कि जो इलाके तकसीम किए जाएंगे तो उसके बाद जो उन इलाकों के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको भी ज़बरदस्ती एक से दूसरे इलाके के अंदर मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ये अमल भी हुआ और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आई। जब पाकिस्तान आई तो यहाँ पर उनके लिए इंतहाई मुश्किल हालात कि उनके रहने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी। इतनी बड़ी तादाद में आने वाले लोगों को इब्तदाई तौर पर कैंपों में ठहराया गया। उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनके इलाज मुआलजे की सहूलतें फराहम करना एक बहुत बड़ा मसला। उसमें से ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट की, मवासलात की जो सहूलियात बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत से लोग ऐसे थे जो पैदल सफ़र करके आए। रस्तों में उनके ऊपर हिंदुओं और सिखों ने हमले भी किए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी थे। यानी अगर हम इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लें तो जो महाजरीन हिंदुस्तान से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो वो बहुत मुश्किल हालात में थे। अब इस मौके के ऊपर मुसलमानों ने जो पाकिस्तान में बसते थे, हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी दिलजमी के साथ इन महाजरीन की खिदमत का फ़ैसला किया। उनको रहने के लिए जगह भी फराहम की, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया और उनको इलाज मुआलजे की सहूलियात दस्तयाब करवाई। हमारा अगला पॉइंट है इंतज़ामी मुश्किलात। एक नया मुल्क और नए इंतज़ामात करने में जो नई हुकूमत थी उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को इब्तदा में जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है वो कराची को बनाया गया और इसके मरकज़ी
دفاتر قائم کرنے کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں جو ہے وہ خالی کی گئی. اس کے علاوہ شہر کے کئی علاقوں میں جو سرکاری دفاتر ہیں وہ قائم کیے گئے. لیکن کیونکہ ایک نیا ملک تھا، انتظامی حوالے سے بہت ساری مشکلات تھیں اور سہولیات کی کمی تھی. سہولیات کی کمی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت پاکستان کے جو وزیر تھے، جو انتظامی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، ان کو بھی اپنی انتظامی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ میسر نہیں تھیں. دوسری بدقسمتی کہ ظاہر ہے کہ آپ سول سروس کی جو سہولیات ہیں ان کو مہیا کرنے کے لیے آپ کے پاس تجربہ کار افسران کا ہونا ایک ضروری عمل تھا. پاکستان کو ہندوستان سے صرف 81 یعنی 81 جو ہے افسران جو مسلمان تھے وہ پاکستان کو منتقل ہوئے. بدقسمتی سے یہ افسران اعلیٰ عہدوں پر کبھی بھی تعینات نہیں رہے تھے. اپنے نئے ملک کے اندر ان کو اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کرنے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہمیں درپیش ہوا کہ جو حکومت پاکستان سے متعلقہ ریکارڈ اور ساز و سامان تھا وہ ہندوستان سے پاکستان منتقل ہونا تھا. ہندوستان سے جو ریکارڈ پاکستان منتقل ہونا تھا، ظاہر ہے اس کے لیے ذرائع مواصلات کا ہونا بہت ضروری تھا، اور اس دور میں جو بہترین ذرائع مواصلات تھے وہ ریل گاڑی کا انتظام تھا. لیکن جو فسادات کی ایک لہر شروع ہو چکی تھی اس وجہ سے جگہ جگہ سے ریل کی پٹریاں اکھاڑی جا چکی تھیں، جس کی وجہ سے ریل کے ذریعے اس ریکارڈ کو پاکستان منتقل کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا. اس کے متبادل کے طور پر ہوائی سروس سے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے یہ ریکارڈ پاکستان منتقل کیا جائے. لیکن اس وقت موجود جو فضائی کمپنیاں تھیں وہ تمام کی تمام ہندوؤں کی ملکیت تھی. انہوں نے یہ سہولت پاکستان کو دینے میں انکار کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت مشکل پیش آئی کہ اپنا وہ ریکارڈ اور ساز و سامان پاکستان منتقل کرے. بہرحال نئی حکومت تھی، لوگوں کا جذبہ تھا، اور جو افسران تھے اور یہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے ان تمام مشکلات پر قابو پایا اور ایک نئی مملکت کو جو ہے اپنے قدم پر کھڑے کرنے میں مدد دی. اس کے بعد جو اگلا ہمارا پوائنٹ ہے معاشی مشکلات. معاشیات کسی بھی ملک کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ معاشیات کے بغیر کوئی بھی اکانومی جو ہے وہ بہتر انداز میں نہیں چل پاتی. جب ہم پاکستانی علاقے کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا موازنہ ہندوستان کے علاقوں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ علاقہ شروع سے ہی پسماندہ تھا. جان بوجھ کر اس علاقے کو پسماندہ رکھا گیا. اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. ایک سب سے بڑی وجوہات یہ تھی کہ جو انگریز تھے وہ اپنی فوج میں جو فوجی بھرتی کرتے، ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انگریز اپنی فوج میں جو مقامی فوجی بھرتی کرتا تھا ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مقامی. ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انگریز اپنی فوج میں جو مقامی فوجی بھرتی کرتا تھا ان کی ایک بہت بڑی تعداد ان علاقوں یعنی جو اب پاکستان کا حصہ تھے ان علاقوں سے تعلق رکھتے تھے. تو جان بوجھ کر ان علاقوں کو پسماندہ رکھا گیا تاکہ یہاں سے فوجی بھرتی کرنے میں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی وجہ سے ان علاقوں کے اندر اگر کوئی صنعتی ترقی ہوئی تو یہاں پر کارخانے لگانے کے بجائے ہندوستانی علاقوں کے اندر کارخانے لگانے میں ترجیح دی گئی. اس کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ پٹسن جو دنیا کی پٹسن ہے اس کا 75% مشرقی بنگال کے اندر پیدا ہوتا تھا، یعنی وہ علاقہ جو ابتدا میں پاکستان کا حصہ بنا. لیکن پٹسن سے بننے والی جو فیکٹریاں ہیں وہ تمام کی تمام مغربی بنگال کے اندر لگائی گئی. یہ ایک بہت بڑی بدنیتی کی ایک مثال ہے. مزید آگے چلتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ہندوستان میں کپڑے کے کارخانوں کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان میں 394 کپڑے کے کارخانے موجود ہیں، لیکن ان میں سے صرف 14 کارخانے پاکستانی علاقوں کے اندر بنائے گئے تھے. اسی طریقے سے اگر بینکوں کی شاخوں کا جائزہ لیا جائے تو ہندوستان میں کل 487 یعنی 487 بینکوں کی شاخیں تھیں، لیکن ان میں سے صرف 69 شاخیں
پاکستانی علاقوں کے اندر قائم کی گئی تھی. یعنی اگر معاشی طور پر دونوں علاقوں کا موازنہ کیا جائے تو پاکستان کو ہر لحاظ سے پسماندہ رکھنے کی ایک سوچی سمجھی جو ہے وہ پلاننگ کی گئی تھی. ہمارا اگلا پوائنٹ ہے فوجی اثاثوں کی تقسیم. ظاہر ہے جب متحدہ ہندوستان تھا اس وقت پورے ہندوستان کے لیے ایک ہی فوج قائم تھی، لیکن جب تقسیم کا فیصلہ ہوا تو یہ بھی طے ہوا کہ جو فوج ہے اور اس کے اثاثے ہیں وہ دونوں ملکوں میں تقسیم کیے جائیں گے. تقسیم کا ایک فارمولہ طے کیا گیا، اس کے مطابق 64% یعنی 64% جو اثاثے ہیں وہ ہندوستان کے حوالے کیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے 36% جو اثاثے ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آئیں گے. اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ ظاہر ہے فوج کے لیے اسلحہ اور اسلحہ سازی جو ہے وہ ایک بڑا اہم عمل ہوا کرتا ہے. ہندوستان میں اس وقت اسلحہ بنانے کی 16 فیکٹریاں کام کر رہی تھیں. بدقسمتی سے ان میں سے کوئی ایک فیکٹری بھی پاکستانی علاقوں کے اندر قائم نہیں کی گئی تھی. تو اس موقع پر پاکستان کے احتجاج اور مطالبے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ اسلحہ فیکٹریاں جو ہے اس کے متبادل کے طور پر ہندوستان پاکستان کو 60 ملین روپے ادا کرے گا تاکہ پاکستان اپنی نئی اسلحہ ساز فیکٹریاں قائم کر سکے. لیکن یہ مسئلہ بھی بہت مشکلات کے ساتھ حل ہوا اور اس کے اندر بھی ہندوستان نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. زرعی مشکلات. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور جو ایک زرعی ملک ہوتا ہے اس کے لیے پانی اور نہریں، دریا بڑی اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں. لیکن جب پاکستانی علاقوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر موجود زمینیں زیادہ تر ایسی زمینیں ہیں جو نہری پانی سے سیراب ہوتی ہیں. لیکن جب تقسیم کا فیصلہ ہوا تو جو ہیڈ ورک سے جو نہروں کے اوپر پانی کو کنٹرول کرتے تھے وہ علاقے ہندوستان کے حوالے کر دیے گئے. یعنی پاکستان کی جو زراعت ہے وہ ہندوستان کے ہاتھوں میں دے دی گئی، جس کا عملی طور پر جو مظاہرہ ہے وہ 1948 میں ہندوستان نے کیا. فیروز پور پر موجود ہیڈ ورکس جو دریائے ستلج کو کنٹرول کرتا تھا، اور اسی طریقے سے مادھو پور ہیڈ ورک جو دریائے راوی کے پانی کو کنٹرول کرتا تھا، ہندوستان نے وہ دونوں ہیڈ ورک جو ہے وہ بند کر دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان کو پانی کی فراہمی بند ہو گئی. یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی زراعت کے لیے ایک موت سے کم نہ تھی. اس موقع کے اوپر پاکستان کے احتجاج اور عالمی برادری کے تعاون کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پانی کی تقسیم کا ایک معاہدہ طے پایا جس کو سندھ طاس کا معاہدہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے 3 دریا ہندوستان کے حوالے کر دیے گئے اور 3 دریاؤں کا پانی جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کر دیا گیا. یعنی جب ہم ہندوستان کے دریاؤں کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کو ستلج، راوی اور بیاس دے دیے گئے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے حصے میں سندھ، جہلم اور چناب آئے. پیارے بچوں، اس سوال کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کی سیاسی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان تقسیم ہوا تو بہت ساری آزاد ریاستیں تھیں جن کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا ہندوستان کے اندر شامل ہو جائیں. ان ریاستوں میں دیر، سوات، جوناگڑھ اور کشمیر جیسی ریاستیں شامل تھیں. ان میں سے کئی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا. اس وجہ سے ہندوستان کو ان ریاستوں کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا. تو سب سے پہلے ہندوستان نے جوناگڑھ کی جو ریاست ہے اس پر 9 نومبر سن 1947 پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا. اس کے بعد اسی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے 1947 میں کشمیر پر بھی ہندوستان نے اپنی فوجوں کے ذریعے قبضہ کر لیا. حیدرآباد دکن کی ریاست جو ایک بڑی اہمیت کی حامل ریاست تھی، اس ریاست پر بھی ہندوستان نے 17 سپٹمبر سن 1948 کو قبضہ کر لیا. آزاد کشمیر کی ریاست کے قیام کا اگر ہم پس منظر جانیں تو ہمارے سامنے یہ صورتحال آتی ہے کہ کشمیر کی یہ ریاست اور یہاں کے جو شہری باشندے ہیں
وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے، لیکن جب ہندوستان نے اس ریاست پر زبردستی قبضہ کر لیا تو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے اپنی آزادی کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا، اور جو مجاہدین ہیں ان کی جدوجہد کے نتیجے میں کشمیر کا ایک حصہ آزاد ہو گیا، وہ آج پاکستان کے ساتھ شامل ہے، جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے۔ لیکن کشمیر کا ایک بڑا حصہ آج بھی ہندوستان کے قبضے میں ہے، اور اس وجہ سے آئے دن اس کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور ہندوستان میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، اور سفارتی سطح پر بھی دونوں ممالک کے درمیان کئی دفعہ اس معاملے پر جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پیارے بچوں، اس سوال کے اندر ہم نے پاکستان کے ان مسائل کا ذکر کیا ہے جو پاکستان بنتے ہی نئی مملکت کو سامنا کرنا پڑا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے اس سوال کو پوری توجہ سے سنا ہوگا۔ اگلے سوال تک خدا حافظ، شکریہ۔